क्लिफ्टन कराची का पॉश इलाका समझा जाता है। यहाँ पर तकरीबन हर मुल्क की काउंसलेट्स मौजूद हैं और बिलावल हाउस भी है। और समझा जाता है कि कराची के दूसरे इलाकों के मुकाबले में यहाँ पर सिक्योरिटी बेहतर होनी चाहिए। मैं यहाँ पर एक पार्क के अंदर वॉक करने जाता हूँ और सुबह में ये ईद उल अज़हा से 2 दिन पहले मुझसे मोबाइल छीन लिया गया। एंड इट्स अ वेरी फेमस पार्क। ब्रिटिश काउंसलेट के बिल्कुल साथ ही वो पार्क है और उसमें मुझसे गन पॉइंट के ऊपर सुबह बिल्कुल अज़ानों के वक्त मैं फजर के अज़ान के वक्त के बाद फ़ौरन बाद में पार्क के अंदर था और 3 लोग आए जिनके पास बंदूकें थीं। पहले मुझसे मोबाइल छीना और फिर एक और अंकल आ रहे थे, उनसे मोबाइल छीना। मैंने मज़ामत नहीं की, अंकल ने मज़ामत की तो अंकल को ज़दोकौब किया और उनको फ़िज़िकल असॉल्ट किया। बहरहाल जी, मैं पुलिस स्टेशन गया, कंप्लेंट लिखाई, मगर क्योंकि मोबाइल फ़ोन के IMEI नंबर मेरे पास नहीं थे उस वक़्त, तो ख़ैर उसके बाद कुछ हुआ नहीं और मैंने भी कुछ ख़ास परस्यू नहीं किया उस चीज़ को। अभी 2 दिन पहले क्लिफ्टन के अंदर फ्रेंच काउंसलेट के थोड़ा-सा दूर बैंक इस्लामी के सामने एक साहब जो है वो 50 लाख रुपए, जिनका नाम डॉक्टर आकाश कुमार था, 50 लाख रुपए बैंक से रकम निकाल कर और एक बैंक से निकाल कर और दूसरी बैंक की तरफ आ रहे थे और उनके वालिद भी साथ थे, कज़न भी साथ थे और उनको डकैती के दौरान मज़ाहमत पे मार दिया गया। ये शायद मज़ाहमत हुई है या आई डोंट नो, द वीडियो शोज़ कि बंदा अंदर गया, दरवाज़ा खोला एंड देन ही कम्स आउट लाइक इन अ, 8 सेकंड के दौरान या 5 से 8 सेकंड के दौरान ही में बाहर निकल रहा है एंड इस बीच में वो पीछे गोली मार देता है उस बंदे को। अब अ, इसके पीछे क्या कहानी है अभी सामने आएगी। मगर बहुत कन्वीनिएंटली पुलिस ने लोग पकड़ लिए और पैसे बरामद करा लिए और बहुत कन्वीनिएंटली वो लोग हिंदू कम्युनिटी के भी निकले क्योंकि डॉक्टर आकाश खुद हिंदू थे, तो वो हिंदू कम्युनिटी के भी निकले। मैंने आज तक हिंदू डकैत तो या सिंधी हिंदू डकैत तो नहीं सुने कम से कम आज तक। तो बहरहाल जी, उनको बताया गया कि हिस्ट्री शीटर थे ये लोग, इनके पीछे भी हिस्ट्री थी और इनके पहले भी गुनाह थे और कोई मफरूर था और किसी का क्या था और 2 लोग अभी भी जिनके लिए छापे मारे जा रहे हैं। तो अब ये क्या छुपाने की कोशिश की जा रही है या कौन-सी चीज़ को सामने नहीं लाया जा रहा है, या क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा था, माइनॉरिटी कम्युनिटी का केस था। तो मेयर साहब भी खुद आके धरने में शामिल हो गए और मिनिस्टर साहब भी आ गए और बहुत सारे लोग आ गए यहाँ पर, प्रेशर था बहुत ज़्यादा हिंदू कम्युनिटी का। तो इसलिए शायद उसको जल्दी-जल्दी सॉल्व करने के लिए और उनको ठंडा करने के लिए ये भैया अपने कातिल सामने ले आए और उनका जो है सर भी ढाँपा हुआ और उनकी शक्लें भी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि सर क्यों ढाँपते हैं? जिन लोगों ने गुनाह किया इनको तो सामने लाना चाहिए। हर जगह पे उनके तो रास्तों पे प्ले कार्ड्स पे और जो होर्डिंग्स होती हैं उनके ऊपर उनकी तस्वीरें छापनी चाहिए कि भाई ये मुजरिम है और इनकी हम देखो अब क्या खातिर तवाज़ुन करते हैं और उनको कानून किस तरह सज़ा देगा। तो ये इबरत का निशान होना चाहिए। सर ढाँप के क्यों खड़े होते हैं लोग? इनको सर ढाँप के इनको क्यों खड़ा किया जाता है? और ये मुझे समथिंग फिशी, बट आई एम नॉट गोना कमेंट ऑन दैट। इट्स नॉट माय जॉब टू डू कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म मैं करूँ। मैं सिर्फ यहाँ पे एक डिस्कशन करने आया हूँ और ये जो भी मामला है आगे आके साफ़ सुथरा हो जाएगा और सामने आ जाएगा। बट डॉक्टर आकाश के कातिलों को पकड़ लिया गया और 2 लोगों के ऊपर छापे मारे जा रहे हैं, बट वेरी कन्वीनिएंट। तो ख़ैर, अब झूठ है सच है जो भी है वो आगे जाके पता चलेगा। अब बात करते हैं इशू पे, मेजर इशू पे कि भाई आज के ज़माने में जब ऑनलाइन ट्रांसफ़र्स हो सकते हैं और पैसे निकल सकते हैं, तो ये 50 लाख रुपए एक बैंक से निकाल के दूसरे बैंक की तरफ क्यों लेके जा रहे हैं? और ये दोनों ज़ावियों से हम बात करते हैं। पहली बात तो ये, पहला ज़ाविया तो ये कि टैक्स इतने ज़्यादा है हमारे मुल्क के अंदर। भाई विथहोल्डिंग टैक्स है, सैलरी निकालो तो विथहोल्डिंग टैक्स है, आप ट्रांज़ैक्शन करो तो टैक्स है, एटीएम से 50,000 से ऊपर निकालो तो टैक्स है, दूसरे एटीएम से एक बैंक का दूसरे बैंक के एटीएम से पैसे निकालो तो टैक्स है, इनकम टैक्स है, फलां टैक्स है, सेल्स टैक्स है, ये टैक्स है, वैट टैक्स है, फलां टैक्स है। तो आवाम जो है वो पूरी तरह से पिस चुकी है। पेट्रोलियम के मद में लेवीज़ हैं, पेट्रोल कम होता है फिर भी हमें 200, सवा 200, ₹250 लेवी देनी पड़ती है गवर्नमेंट को, क्योंकि आईएमएफ से लोन लिया हुआ है और आईएमएफ से लोन लेके आईएमएफ उनको पता नहीं कितने सालों से समझा रहा है कि ऑस्टेरिटी मेजर्स करें। ऑस्टेरिटी मेजर्स का ये होता है कि खर्चे कम करें।
مگر خرچے کم نہیں ہو رہے، جہاز لیے جا رہے ہیں اور منسٹر صاحبان کے لیے گاڑیاں لی جا رہی ہیں. ابھی ایف بی آر والوں نے نئی نئی گاڑیاں لی تھیں، اور جو کہ جس پہ ایف بی آر بھی لگا ہوا ہے، اور فیلڈ آفیسرس کو یہ ساری چیزیں دی گئی ہیں. پولیس محکمے میں نئی گاڑیاں آ جاتی ہیں، اور بہت سارے. ٹھیک ہے، آپ مراد دیں آفیسرس کو، دیں ان کو اتنی چیزیں دیں کہ وہ اپنی ڈیوٹی صحیح سے سر انجام دے سکیں، بٹ لیوش طریقے سے نہیں ہونی چاہیے. آئی نو فار اے فیکٹ کہ یہاں پر سرکاری افسران کے پاس، ایک بڑے افسر کے پاس گھر میں 4 4 5 5 سرکاری گاڑیاں ہوتی ہیں، اور وہ اپنے اندر رکھتے ہیں ساری چیزیں، اور اس کے اوپر ہر گاڑی کے اوپر پیٹرول بھی سرکار سے لے رہے ہوتے ہیں. بہرحال جی، کمنگ بیک ٹو دا ایشو. تو اب یہ ٹیکس بچانے کے لوگ کیا کرتے ہیں کہ جی یہ جب بزنس ڈیل ہو رہی ہوتی ہے، کوئی چیز خرید رہے ہیں یا پلاٹ خرید رہے ہیں، تو آئی نو فار اے فیکٹ ہوتا یہ کہ وہ کہتے ہیں جی وائٹ منی کتنا دو گے اور بلیک منی کتنا دو گے. فار ایگزامپل 2 کروڑ روپے کی ڈیل ہوئی ہے، اور ایک بندے کے ساتھ کہ بھائی میں آپ کا یہ پلاٹ خرید رہا ہوں، یا فلیٹ خرید رہا ہوں، یا گاڑی خرید رہا ہوں. یا گاڑی تو خیر وہ ایک اس کی قیمت اتنی فلکچویٹ نہیں کر سکتی، بٹ فلیٹ خرید رہا ہوں، پلاٹ خرید رہا ہوں، کچھ خرید رہا ہوں. تو وہ بندہ بولے گا کہ وائٹ کتنے دو گے، تو بولے گا بھائی 1 کروڑ پیپر پہ اس کی پرائس ہم نے لکھی ہے، تو وائٹ 1 کروڑ پہ مطلب بینک ٹرانسفر یا چیک یا اس طرح کے معاملات پہ، جس پہ ہم پھر ٹیکس بھی دیں گے ساری چیزیں. باقی 1 کروڑ پہ آپ مجھے کیش دیں، اور تو اگلی پارٹی بھی اس کچھ ڈسکاؤنٹس لے لیتی ہے اس کی مد میں، اور پھر 1 کروڑ کیش کا انتظام کر کے اور وہ پھر دے لیتی. تو ڈاکٹر آکاش بھی شاید کوئی چیز خرید رہے تھے، اور جس کی وجہ سے وہ 50 لاکھ روپے کیش، ایک انویلپ میں 30 تھے، دوسرے میں 20 تھے. اور یہ ان گنڈوں کو کیسے پتہ لگا، جو یہ ڈکیت تھے، جو یہ قاتل تھے، ان کو پتہ کیسے لگتا ہے، یا اچانک سے کیسے جو ہے وہ پتہ چلا؟ جی بینک ٹیلر نے ان کو بتایا، بینک ٹیلر نے بتایا ہوگا، ٹھیک ہے. یہ ابھی ریسنٹلی بھی بندہ پکڑا گیا. تو بینک کی ذمہ داری کہاں پر پھر ہوتی ہے؟ یہ بینک والوں کو دیکھنا چاہیے نا کہ بھئی ہر کسی کو، جب کسی کا کوئی کام نہیں ہے تو وہاں پہ ان کو کس وجہ سے، جب ایک گارڈ بٹھایا ہوا ہوتا ہے اور مشین ہے جو ٹوکن لینا ہوتا ہے، تو اس بندے سے پوچھے بھائی آپ کا کیا کام ہے، چیک دینا تو چیک دکھائیں اور پھر اندر جائیں. بہرحال یہ بینک کی برانچ کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے، یا پھر جو امپلائیز ہیں برانچ کے اندر، ان کی بھی پوری طرح سے اسکروٹنی نہیں ہوتی ہے، تو شاید وہ بھی پیچھے مخبری کر دیتے ہیں، اور پھر لوگ بیچارے مارے جاتے ہیں. اب یہ تو ایک پہلو آ گیا کہ جی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ ٹیکسز کو تھوڑا کم کرے تاکہ لوگ فراڈ کم کریں. اب دوسری طرف سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو پاکستانی عوام، یہ جو چوری والا جو یہ معاملہ ہے نا کہ 1 کروڑ وائٹ میں دے دو، 1 کروڑ جو بلیک میں دے دو، یہ یہ کبھی کبھار آپ کی جان بھی لے سکتا ہے، جیسے ڈاکٹر آکاش کی جان کی. یہاں پر کیونکہ سیدھا کام، یہ چلیں عوام جو ہے یہ بھی ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ بھئی ہم اتنا ٹیکس دے رہے تو میں واپسی میں کیا مل رہا ہے ہمیں. جیسے جرمنی کے اندر 40% سیدھا، یورپ کے اندر بہت سارے ممالک میں 40% ٹیکس ہے، تو اس کی جگہ پہ فری ہیلتھ سروسز مل رہی ہیں، اسکول ایجوکیشن مل رہی ہے، روڈ رستے مل رہے ہیں، ہر چیز مل رہی ہے. یہاں پر وہ ساری چیزیں سہولتیں ہیں، مگر وہ اگر سرکاری ہاسپٹل جا رہے ہیں تو وہاں بھی خرچہ آپ کو کرنا پڑے گا، اور اس کا علاج جو پرائیویٹ ہاسپٹل کے مقابلے میں بالکل ہی لوور لیول کا ہوتا ہے. اور سرکاری اسکولز یا سرکاری یونیورسٹیز میں بھی پڑھائی کا لیول وہ نہیں ہوتا جو پرائیویٹ یونیورسٹیز فیسلٹیز دے رہی ہوتی ہیں، جو ایکیڈیمک ایک ایکسپوجر دے رہی ہوتی ہیں اسٹوڈنٹ کو، وہ نہیں سرکاری کالجز، اسکولز میں، یونیورسٹیز میں ملتا ہے. تو لوگ کہتے ہیں جی ہم کس بات کا ٹیکس دیں، مگر کیونکہ پاپولیشن بہت زیادہ ہے تو جتنا آپ ٹیکس دے رہے ہیں وہ بھی کم ہے. حکومت آپ کی بڑھتی ہوئی پاپولیشن کو، آپ کی جو انبرڈلڈ پاپولیشن آپ نے گروتھ ڈالی ہوئی ہے، اور پتہ نہیں اس میں بھی کوئی مذہب کا نام آپ لے لیتے ہیں کہ بھئی ہم بغیر سوچے سمجھے بچے پیدا کریں گے، تو اس کے اوپر جو ہے گورنمنٹ کتنا بھی آپ سے ٹیکس لے لے، اور اوپر سے گورنمنٹ کرپٹ بھی ہے، اور گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے لیے گاڑیاں بھی لیتی ہے، ساری چیزیں کرتی ہے، تو آپ کا وہ دھیان نہیں رکھ سکتی ہے. تو خدارا یہ گورنمنٹ کو ابھی اس وقت سوچنا پڑے گا. بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اگر ریگولرائز کی جائیں اور سسٹم کے حساب سے چلائی جائیں تو وہ ممکن ہے کہ چیزیں بہتر ہوں. ڈکیتی کے معاملات، کراچی کے اندر ایک میٹروپولیٹن سٹی ہے، یہاں پر کیوں نہیں جیسے بارڈر کنٹرول ہوتا ہے، جیسے ملیر کینٹ کے اندر آپ نہیں جا سکتے بغیر انٹری کے، تو کراچی کے اندر بھی ہر کوئی کیسے آ جاتا ہے پورے ملک کے اندر سے؟ افغانستان سے لوگ آ رہے ہیں، پورے ملک سے لوگ آ رہے ہیں. بھائی یہاں پہ ڈی آئی جی صاحب بتا رہے ہیں کہ ایک سرائکی گروپ ہے، ایک ایرانی گروپ ہے، افغانی گروپ ہے، ایک کے پی گروپ ہے، ایک فلاں گروپ ہے. تو یہ ان گروپوں کو آپ نے ابھی تک کھلا کیسے چھوڑا ہے؟ جہاں تک مجھے پتا ہے کہ پولیس اگر اپنی پہ آ جائے، ایس ایچ او صاحب اگر اپنی پہ آ جائیں، تو کرائم
ہو جائے یہ ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کو ایگزیکٹلی پتہ ہوتا ہے کہ ان کے اڈے کہاں ہیں، گڑھ کہاں ہے۔ جب میرے جیسے عام آدمی کو یہ بات پتہ ہے کہ کلفٹن کے اندر کون سے ایسے 4-5 علاقے ہیں جہاں پہ یہ جرائم پیشہ افراد رہتے ہیں، جہاں پہ ڈرگ کا کاروبار ہوتا ہے، جہاں پہ موبائل چھنیتی والے لوگ جو ہیں وہاں پہ رہتے ہیں اور وہیں سے نکل کر آتے ہیں، کلفٹن کے اندر یہیں پر ضیاء الدین ہاسپٹل کے پیچھے ٹاپو کا علاقہ یہاں پر ہوتا ہے۔ تو یہ اب پولیس کو کیسے نہیں پتہ؟ اگر پولیس کو پتہ ہے تو پھر پولیس اس پہ کوئی ایکشن کیوں نہیں لے رہی ہے؟ یا جب رینجرز تھی تو رینجرز اس کے اوپر آپریشن کیوں نہیں کر رہی ہے؟ یہ کیا ملی بھگت ہے؟ یہ کون سی اسٹریٹجی ہے جس کے تحت لوگوں کی جان، لوگ اپنے مال سے بھی جا رہے ہیں، جان سے بھی ہاتھ دھو رہے ہیں، تو اسٹیٹ کو پھر کس بات کا ٹیکس دیں؟ تو پھر لوگ بیچارے ٹیکس چوری کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، اور پھر چوری کرتے ہیں تو پھر چوری کرنے کے دوران جو ہے وہ مارے بھی جاتے ہیں کبھی کبھار۔ سو بیسیکلی ایک وشس سرکل ہے جس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے اگر اس پہ دھیان دیا جائے۔ فار ایگزامپل ہم نے پہلے بھی بہت بار ڈسکس کیا کہ موبائل جیسے آپ کا سم رجسٹرڈ ہوتا ہے، ویسے آپ اپنا سیل فون جو ہے وہ آئی ڈی کارڈ کے اوپر رجسٹر کروا کے لیں، اور پارٹس کی جو دکانیں آپ کو مشرومنگ ہوئی ہے صدر کے اندر، ادھر ادھر علاقوں کے اندر، کہ بھائی ریپیئر شاپس ہیں، کسی کو کوئی کام نہیں آتا تو ہارڈ ویئر کا انٹرنیٹ سے یا 5,000 روپے کا کورس سیکھ کے ہارڈ ویئر کی دکان ڈال لیتے ہیں۔ نو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے سدھرے ہوئے ملکوں میں جیسے یورپ ہے، یورپ کے اندر ہر چیز کے لیے آپ کو لائسنس کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اگر آپ موبائل ٹیکنیشین بننا چاہتے ہیں تو آپ کو ایگزام پاس کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد لائسنس آپ کو ملتا ہے، اور پھر اس کے بعد دکان کھلتے ہیں۔ ہر کوئی جا کے، جیسے یہاں پہ کسی کو کام دھندہ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے تو دودھ کی دکان کھولی، ساتھ ایزی لوڈ کا دکان بھی ڈال دی۔ دس از ہاؤ ریگولر جو یہ معاملات ہیں نا، اس کی وجہ سے کرائم کو بڑھاوا ملتا ہے اور کرمنل ایلیمنٹس جو ہیں ان کو شے ملتی ہے۔ اور اگر سیکیورٹی اپیرٹس اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز پوری طرح سے سیریس ہو بھی جائیں تو بھی ان کے کنٹرول میں یہ ساری چیزیں نہیں آئیں گی، کیونکہ ایک تو پاپولیشن بہت زیادہ ہے، اور لوگ جو ہے یہاں پر ایجوکیٹڈ بھی نہیں ہیں، آئی کیو بھی تھوڑا لو ہے، لو نہیں کافی بہت زیادہ سارا لو ہے ان کا آئی کیو، اور اسمارٹ بھی نہیں ہیں یہاں کے لوگ تو۔ اور کرائم، ایک جو چھوٹے موٹے کرائم کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کوئی بڑا کرائم کرنے کی بھی عقل نہیں ہے، چھوٹے موٹے کرائم کرتے ہیں۔ چھوٹے موٹے کرائم میں کوئی خاص عقل کی تو ضرورت ہے نہیں، پستول چاہیے، ایک نشہ آور کچھ چیز لے لو اور چڑھو بائک پر، جس کو چاہے لوٹتے پھرو، دکان توڑتے پھرو۔ بھی پچھلے دنوں گلشن حدید کے اندر جو ہے وہ یا پتہ نہیں معمار کے اندر موبائل شاپ پہ وہ 4 لوگ گھسے اور نکال کے لے گئے ساری چیزیں۔ اٹس ویری ایزی، رائٹ؟ تو یہ محنت نہ کرنا اور یہ ساری چیزیں کرنا، تو بھائی ریگولرائز ہو جائیں اگر موبائل شاپس اور موبائل ریپیئر شاپس، تو جو چور ڈکیت ہیں وہ یہ پارٹس کسی کو بیچ نہیں سکتے ہیں، کیونکہ ریگولرائز ہو جائیں گی تو پارٹس کی پوری انوینٹری ہوگی ان کے پاس، اور ہر کوئی بزنس کر رہا ہوگا، اور اس سے جن لوگوں کو لگتا ہے نا کہ ریگولرائز ہونے کے بعد ان کے کوئی دھندے پہ یا منافع پہ کوئی اثر پڑے گا، نہیں، ان کا منافع زیادہ ہو جائے گا، ان کا دھندا بہتر ہو جائے گا۔ تو موبائل چوروں کے پاس کوئی انسینٹیو ہی نہیں ہوگا کہ بھائی وہ لوگ موبائل اگر چوری کرتے تو موبائل بھی نہیں بیچ سکتے، پارٹس بھی نہیں بیچ سکتے، تو اپنے پرسنل یوز کے لیے کوئی موبائل چوری کریں گے، اور یوز کریں گے تو IMEI نمبر سے وہ ٹریک ہو کے پکڑے جائیں گے۔ تو حکومت، آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے اور آج کل ٹیکنالوجی یوز کرنا بہت ایزی ہے، تو حکومت کو چاہیے کہ اس معاملے کے اوپر ذرا دھیان دے۔ ہم انٹرنیشنل فرنٹ پہ تو بہت اچھا کام کر ہی رہے ہیں، پر پاکستان کے اندرونی حالات کی ذمہ داری بھی تو اس حکومت کی ہے۔ یہاں پر جو ہے سیف سٹی لاہور کے اندر باہر کی خواتین آتی ہیں، ان کو ٹریپ کر کے بلایا جاتا ہے، ان کا ریپ کیا جاتا ہے، کیا پاکستان کا نام رہ جائے گا؟ تو یہ ہمیں سوچنا پڑے گا۔ اٹس ہائی ٹائم رائٹ ناؤ کہ ہم لوگ ٹیکنالوجی کا استعمال کریں اور ان سارے معاملات کے اوپر جو ہے وہ کام کریں، عوام بھی اور حکومت بھی۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔